अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 35। रात गहरी हो गई लेकिन उन दोनों की बातें ख़त्म न हुईं। कभी वो दोनों मेराज सुल्तान की कोई बात याद करके रोते रहते और कभी कोई बात याद करके हंसते थे। कॉफ़ी के मग, अध खाया पिज़्ज़ा और उमर के लाउंज की बेतरतीब हालत। वो जितना कलसता उतना ही हसन उसे चिढ़ाने लगता। वो छोटा मेराज था, बिल्कुल उन्हीं की तरह। वो उमर के तंज का जवाब तंज से देता था। उस वक्त हाले उसे सारा घर दिखा रही थी। उसके लिए उमर के कमरे के साथ वाला कमरा तैयार करवाया गया था। लेकिन जैसे ही वो उमर के कमरे में आया उसकी आंखों में शैतानी चमक दर आई। वो अपने बेड पे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ था। बल्कि मसरूफ क्या था, हाले को अपनी नाराजगी दिखा रहा था। मैं आज यहाँ सोऊंगा। हसन के इस ऐलान पे हाले भी गड़बड़ा गई थी। उमर ने बेयकीनी से उसको देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि उसने वाकई उमर हयात के कमरे में रहने की बात की है। उसकी इतनी जुर्रत। हाँ ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। उमर वैसे भी हमारे कमरे में जाएगा। उसने उमर को देखते हुए हमारे पे जोर दिया था। मतलब वो अपने रिश्ते की हैसियत हसन को नहीं बताना चाहती थी। गुड। वो दांत पीसते हुए उठ आया। हसन अब आगे जाकर कमरे का जायजा ले रहा था। वार्डरोब खोलकर चेक कर रहा था। हाले चौखट में खड़ी थी। ये मेरा कमरा है और मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, वो हल्की आवाज में कह रहा था। अलबत्ता नाराज वो अब भी था। बच्चा है वो उमर, उससे कैसी जिद। मैं ये शर्ट पहनूंगा। वो दोनों उसकी आवाज पर मुड़े थे। उसके हाथ में सफेद कोरी बटनों वाली शर्ट थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। उमर फौरन उस तक गया और झपट कर शर्ट उसके हाथ से ले ली। लेकिन हसन की गिरफ्त इतनी भी हल्की नहीं थी। उसने शर्ट का कोना थामे रखा। ये मेरी सबसे महंगी शर्ट है, नहीं दे रहा मैं। वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहा था। मैं यही शर्ट पहनूंगा वरना मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। उसने उंगली उठाकर तंबीह की। हाले तो मानो चंद घंटों में उनसे आजिज आ गई थी। उमर बच्चा है वो, उसने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सख्त तैश चढ़ रहे थे। किस तरह वो एक बच्चे से मुकाबला कर रहा था। उमर ने हाले की वार्निंग देती आंखें देखीं, फिर शर्ट को एक हसरत भरी नजर से देखा। अगर इस पर एक भी दाग लगाया या फिर ये कहीं से फटी तो खुदा की कसम अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। वो हसन के कान के करीब गुर्राता हुआ आगे बढ़ गया। क्या जमाना आ गया है। यही लोग थे जो कुछ वक्त पहले माब हसन सुल्तान के आगे पीछे घूमते थे। उसकी आवाज पे उमर थम गया। कभी कॉफी शॉप, कभी पार्क, हर जगह मेरे पीछे आया करते थे कि मैं बस एक बार अपनी दोस्ती का शर्फ उनको बख्श दूं, बस एक बार उनसे बात कर लूं। और अब देखो वही लोग क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। उसने मसनूई अफसोस से कहते हुए खुद को जैसे बेड पर फेंक सा दिया। उमर के दिल पे जैसे घूंसा लगा। देखें देखें, इसको किस तरह बेड पे खुद को फेंक रहा है। टूट गया तो जानते भी हो किससे डिजाइन करवाया है मैंने सारा फर्नीचर। हाले अपने शौहर को ले जाओ, ये मेरी नींद खराब कर रहा है, हसन ने बदमजा होकर कहा। उमर का बस नहीं चलता था कि वो उसका गला दबा दे या फिर कम से कम उसे अपने कमरे की खिड़की से तो बाहर फेंक दे। वो ऐसा कर भी गुजरता अगर हाले उसको बाजू से पकड़कर बाहर ना लेकर जाती। क्या हो गया है तुम्हें, बच्चा है वो। बाहर आकर हाले ने उसको घुरका था। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। वही नाराज था वो। हाले ने गहरी सांस भरी और उसके पीछे गई। वो खफगी से सीढ़ियां उतरता नीचे जा रहा था। वो निचले जीने पर था और हाले सबसे ऊपरी जीने पर। किसी इंसान ने अगर सुबह नाश्ता ना किया हो और फिर दोपहर का खाना भी ना खाया हो, फिर अगर रात का खाना भी ना खा सका हो तो। हाले की आवाज पर उसके कदम थम गए। क्या उसे भूखा सो जाना चाहिए? हम्म। उमर ने मुड़कर उसको देखा। वो कहना चाहता था तो मैं क्या करूं, लेकिन कह बैठा, किचन में आ जाएं, कुछ बना देता हूं। बोला और मुड़ गया।
اب اس سے زیادہ مروت وہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کو اگر بیماری بتا دو تو وہ علاج کر کر ہی ہٹے گا۔ ایک استاد سے اگر سوال سمجھانے کا کہہ دو تو اپنی پوری توانائی لگا کر جواب بتا کر ہی ہٹے گا۔ اسی طرح ایک شیف کو اگر اپنی بھوک بتا دی تو وہ آپ کا پیٹ بھر کر ہی ہٹے گا۔ اچھا کھانے بنانے والا وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ذائقہ ہو۔ اصل شیف وہ ہوتا ہے جو کسی کی بھوک کا حال جان لے تو بے چین ہو جائے، اور جب تک وہ انسان کھانا کھا نہ لے شیف پہ سکون حرام ہوتا ہے۔ وہ کچن میں آئی تو برتنوں کی اٹھا پٹاخ جاری تھی۔ نان اسٹک فرائنگ پین میں صرف اتنا تیل تھا جتنا کوئی نوزائیدہ بچہ گھونٹ لیتا ہو۔ وہ فریج سے میٹ نکال رہا تھا، پتلا چپڑی کباب کی شکل میں بنا ہوا میٹ، ساتھ ساتھ کبھی کسی سامان کو یہاں پھینکتا تو کبھی وہاں۔ آؤ لڑیں! ہالے کی آواز پہ اس کے میٹ بناتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر اسی تیزی سے چلنے لگے۔ وہ اس کے کندھے پہ نظریں جمائے کہے گئی، ادھورے جھگڑے اور لڑائی کے بعد کا کینہ رشتوں کے لیے سلو پوائزن ثابت ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ رشتے کھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں آؤ لڑیں۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ میٹ کا ٹکڑا تیل میں ڈالا، شر شر کی آواز سارے کچن میں گونج گئی۔ سخت زہر لگ رہے ہو۔ حالے نے ایک بار پھر کوشش کی۔ بالکل زہر، اور یہ تمہاری شرٹ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی تم پہ۔ عمر نے لب بھینچ لیے لیکن مڑا نہیں۔ میٹ پک رہا تھا اور اب وہ پلیٹ میں سلاد بنا رہا تھا۔ سبز پتے سفید پلیٹ کو ڈھک گئے۔ اب وہ اطراف میں کٹے ہوئے کھیرے سجا رہا تھا۔ میٹ پک کر سنہری ہونے لگا تھا۔ وہ جس کمرے کے لیے تم میرے بھائی سے لڑ رہے تھے، ایسا بھی کیا ہے اس کمرے میں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی خپتی بوڑھے کا کمرہ ہو۔ اور بس، اب کہ وہ مڑا تھا۔ آپ خود کون سی شہد لگ رہی ہیں، ہاں؟ اور میرا کمرہ ایک شاہکار ہے۔ میرے منہ مت لگیں، چپ چاپ اپنا کھانا کھائیں اور جا کر سو جائیں۔ وہ سخت خفا تھا۔ تمہیں مجھ سے سوری کہنا چاہیے۔ کتنی بدتمیزی کی تھی تم نے، بھول گئے؟ اچھا، میں سوری بولوں، ہاں؟ اور آپ کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے تھے۔ کمر دکھ گئی میری پھول چنتے چنتے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تھانے چلی گئی لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تم میری کالز نہیں لے رہے تھے، کوئی اور مرد میرے پاس تھا نہیں۔ ایسے میں مجھے بتاؤ میں کیا کرتی؟ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ عمر کو موقع دے رہی تھی کہ وہ دل میں رکھی بات نکال دے۔ میں آئی جی کے ساتھ تھا، کیسے کال اٹھاتا؟ آپ سے پہلے حسن مجھے کال کر چکا تھا۔ میں نے گھر پہ کال کر کے آپ کا پوچھا تھا لیکن آپ پہلے ہی نکل چکی تھیں۔ وہ چمٹا رکھے آگے آیا، اس کے کان سرخ تھے، چہرہ پر ہم۔ کتنے مرد تھے وہاں، جانتی ہیں؟ مجھے مسئلہ مردوں سے نہیں تھا، نہ آپ میرے لیے ناقابل اعتبار ہیں، لیکن وہ پولیس والے ہیں۔ ان کی باتیں گالیوں سے شروع اور گالیوں پہ ختم ہوتی ہیں۔ آپ ایسے ماحول میں بیٹھی تھیں، ظاہر ہے مجھے غصہ آئے گا۔ حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، مجھے مسئلہ ان مردوں سے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن جس بات پہ حسن اور ان لڑکوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی، آپ بتائیں اگر وہی بات وہ لوگ اس مجمع میں ان سب مردوں کے سامنے کرتے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی؟ کوئی آپ کے کردار کے بارے میں بات کرے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آخر میں ایسی بے بسی سے بولا کہ حالے ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ تمہیں میری تکلیف سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ اب وہ دوبارہ فرائنگ پین کے سامنے کھڑا میٹ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے میری جان بچائی تھی، وہ ہلکی آواز میں بولا، لیکن دور کہیں شاید وہ دونوں جانتے تھے وجہ یہ نہیں تھی۔ اب کہ وہ نارمل تھا، وہ اپنی بات کہہ چکا تھا، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ حالے اب میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے پلیٹ میں فرائیڈ بیف کے تینوں ٹکڑے رکھے، اطراف میں سجے سلاد کے سبز پتے اور کھیرے رکھے۔ اس نے پلیٹ میز پر رکھی، ایپرن اتار کر دوبارہ جگہ پر رکھا۔ بیٹھو یہاں، حالے نے نرمی سے کہا۔ اس نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ کھاؤ، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ متعجب سا اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ حالے نے پلیٹ اس کے آگے سرکائی، کانٹا اور چمچ اس کی پلیٹ میں رکھا۔ صبح میں تمہاری انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ
دوپہر سے شام تک آئی جی کا انتظار اور پھر شام سے لے کر اب تک تم مسائل میں الجھے ہو۔ کھانا کب کھایا ہوگا؟ عمر مسکرایا۔ آلے اٹھ کر فریج تک گئی، پانی کی بوتل نکال کر واپس میز تک آئی۔ وہ اس کو دیکھتا رہا، مسکراتے ہوئے متعجب سا۔ نہ کریں میں رونے لگ جاؤں گا، اتنی فکر؟ راس نہیں آ رہی نا، اسی لیے کرتی بھی نہیں۔ اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ دونوں کی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ آنکھیں ایک جیسی لگتی تھیں، بالکل ایک بالکل قریبی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھانے لگا۔ آلے اٹھ کر جانے لگی۔ کھانے کے بعد تھوڑی کافی مل سکتی ہے؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ یقیناً اسے کافی کی طلب نہیں تھی، وہ بس اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ مکان حالے کی موجودگی کے بعد گھر لگنے لگا تھا۔ پرتعیش کمرے کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ نیم اندھیرے میں اگر سہج سہج کر قدم رکھتے فروا سلطان کے بیڈ کی طرف آؤ تو وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ رکھی تھیں، اوپر پڑے لحاف کا کونا سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ یکدم وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی۔ اس کا تنفس بری طرح پھولا ہوا تھا، ماتھے پہ اے سی کی خنکی کے باوجود پسینہ تھا۔ وہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میک اپ سے پاک اس کا چہرہ کافی بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے ایک نظر اپنے دائیں طرف سوتے شمس کو دیکھا، پھر اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوری باندھتی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ٹھنڈے فرش پر پیر رکھے تو ایک یخ سا تاثر ریڑھ کی ہڈی تک گیا۔ اس کا چہرہ گھبرایا ہوا پریشان تھا۔ وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے اس عورت کو واپس بھیج دیا تھا، وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لب بغیر آواز کے پھڑ پڑائے۔ تم دعا کرو فروا کہ وہ واقعی مر گیا ہو، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پس منظر میں دور کہیں نگین کی آواز گونج رہی تھی، اور دور کہیں یہ سچ بھی لگ رہا تھا۔ وہ جب سے ان کی زندگی میں آیا تھا، گردن کا پھندا نامحسوس انداز میں تنگ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بیلکنی کا دروازہ کھول کر ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ مناظر بدلے۔ نگین ہسپتال کے بیڈ پہ بیٹھی تھی، ڈاکٹر اسے اس کی بیٹی تھما رہے تھے۔ فروا اور حسینہ اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ نگین نے نم آنکھوں سے بچی کو ہاتھوں میں لیا، اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بے قراری ایک پل میں جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کمرے میں موجود ہر انسان کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ ان کا جھوٹ ایک پل میں پکڑا جائے گا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ کہ تمہاری بیٹی ہے نگین، کیسا مذاق کر رہی ہو؟ فروا اب اس کے سامنے آ کر بولی۔ نگین نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ لیکن میرے یہاں تو بیبی بوائے ہوا تھا، میں نے خود آواز سنی تھی، میرا نشہ ٹوٹا تھا، وہ بیبی بوائے کی آواز تھی۔ اسے اپنی آواز کھوکھلی لگی، اسے مہر ماں اجنبی لگی، اسے مہر سے کسی قسم کی ممتا محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ بس اسے بازوؤں میں اٹھائے بیٹھی رہی۔ کہ کیسی اولاد تھی جسے چومنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، جسے دیکھ کر نہ وہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، وہ بس ہر احساس سے خالی تھی۔ یہ اس کا بچہ نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہاج نے سن لیا تو ایک حشر برپا ہو جائے گا۔ تم اس کے غصے کو جانتی نہیں ہو کہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر وہاج اور گھر کے باقی مرد اندر داخل ہوئے۔ نگین خاموش ہو گئی۔ وہاج بے قراری سے آگے آیا، نگین کو نرمی سے خود سے لگایا۔ آئی ایم سوری نگین، میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند تھا۔ نگین نے پلکیں جھپکا کر اس کو تسلی دی۔ اب کے وہاج نے اس کے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا۔ یوسف سلطان نے پاس آ کر نگین کا سر چوما۔ یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ وہ فرتے جذبات سے کمرے کے ایک ایک نفوس کو اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی بچی دکھا رہا تھا۔ شمس نے اس کے ہاتھ سے لے کر مہر کو پیار کیا، پھر بچی میراج سلطان کو تھمائی۔ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے وہ۔ ہر ایک کے سامنے یہی دہرا رہا تھا۔ اس آدمی کی خوشی کے لیے نگین ساری دنیا تیاگ سکتی تھی۔ بیبی بوائے کا خیال دل سے جاتا رہا۔ اسپتال سے واپسی کے بعد یوسف سلطان نگین کو سلطان منزل لے آئے تھے۔
اوپر منزل نگین کے لیے مختص کر دی گئی۔ گو کہ وہاج کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے سسرال میں رہیں، لیکن 40 دنوں تک نگین کی دیکھ بھال اور بچی کے لیے انہوں نے یہ بات قبول کر ہی لی۔ نگین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بچی کو بیڈ پہ لٹا رکھا تھا، وہ بس خاموشی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس نے گلابی سادہ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی، لمبے بال کمر تک آتے تھے، آنکھوں میں ایک بے بسی بھری ناسمجھی تھی۔ تبھی دروازے پہ ہلکی دستک ہوئی۔ نگین نے بآواز آ جاؤ کہہ کر اجازت دے دی۔ نووارد فروا تھی، پوری آنکھوں میں ڈھیر ساری نرمی لیے وہ اندر چلی آئی۔ آج کل اس کا اور نگین کا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ وہ آتی، کئی کئی گھنٹے مہر کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ کافی دیر بعد نگین نے مہر کو گود میں لیے بیٹھی فروا سے پوچھا۔ فروا نے مہر کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نگین کو نہیں دیکھتی تھی، بھائی کی لاش ایک بار پھر یاد آنے لگتی تھی۔ جب تم نے سفیر کو پہلی بار گود میں لیا تھا تو تمہیں کیسا محسوس ہوا تھا؟ آنرڈ، اس نے یک لفظی جواب دیا اور پھر کہنا جاری رکھا۔ مجھے لگا تھا مجھے نوازا گیا ہے۔ اولاد انعام ہی تو ہوتی ہے۔ سفیر کے پہلے مجھے لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو نامکمل ہے، لیکن اس کو گود میں لیتے ہی جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا، سب شانت ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں الوہی سی چمک لیے بتا رہی تھی۔ نگین کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اسے آج تک مہرماں کے لیے یہ سب محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج تک اس نے کبھی اسے پیار نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کے پاس رہتی جیسے چند گھنٹوں کے لیے کسی اور کا بچہ سنبھال رہی ہو۔ وہ اپنی کیفیت سے سخت پریشان تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ فروا بس مہر کے ساتھ کھیلتی رہی۔ نگین نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے۔ میں راتوں میں کئی بار اٹھ جاتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی رو رہی ہو یا پھر شاید اسے بھوک لگی ہو۔ مائیں بچوں کے دل کو سمجھ لیتی ہیں۔ وہ ایک الہام، ایک وجدان کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور فروا اس کو سن رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری اولاد تکلیف میں ہو، جیسے وہ مجھ سے کہیں دور ہو، لیکن جب میں اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو مہر میرے پاس سو رہی ہوتی ہے۔ میں اسے دودھ دیتی ہوں کہ شاید وہ بھوکی ہو، لیکن وہ قے کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری اولاد تکلیف میں ہے۔ میرا دل کہتا ہے میری اولاد ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ وہ آنکھوں میں ایک آس لیے پوچھ رہی تھی کہ شاید اسے اس کا جواب مل جائے۔ وہ حسینہ سے پوچھ لیتی اگر ان کے یہاں کوئی اولاد ہوتی۔ فروا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتی رہی۔ تم ڈپریشن میں ہو نگین، وہ اسی روبوٹک انداز میں بولی۔ نگین کے ابرو تفکر سے سکڑے۔ تمہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، جانتی ہو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ نگین نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دنیا کی 15% ماؤں کو ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ان کو اپنے بچے سے کسی قسم کا لگاؤ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کسی کام پہ توجہ نہیں دیتی، نہ انہیں اپنے بچے کے لیے اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت انہیں یا خود کو نقصان دینے کے بارے میں سوچتی ہیں۔ وہ بس احساس سے خالی روبوٹک ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے یا تو یہ بچہ اضافی ہے یا پھر یہ ان کا بچہ ہے ہی نہیں۔ تم ڈپریس ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ نگین خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ کیا وہ ڈپریشن میں تھی؟ مناظر بدلے۔ فروا بیلکنی کی گرل پر ہاتھ ٹکائے دور آسمان میں اپنا ماضی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے اپنی چالیں چلی تھیں۔ اس نے ہر کام پرفیکٹ کیا تھا۔ کیا کوئی جھول تھا جو رہ گیا تھا؟ اور اگر رہ گیا تھا تو کل صبح وہ دیکھ آئے گی بالآخر اسے عمر کا خوف جو مل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں کا سروائیول سازش کا جھول نہیں، خدا کی طرف سے لکھا بخت ہوتا ہے۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کی بیلکنی میں چلی آئی۔ آج کمرے میں صوفے کا اضافہ تھا۔ وہی صوفہ عمر بیلکنی میں رکھے بیٹھا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ آلے نے اسے پہلی بار گالی دیتے سنا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ گالی گالی۔ وہ ڈاکٹر، اس نے خود اعتراف کیا ہے، وہ قاتل ہے اور تم لوگ اسے میڈیکل لیو پہ جانے دے رہے ہو۔ میں گالی گالی۔
وہ باقی باتیں بس گالیاں تھیں، بے حد نازیبا گھٹیا گالیاں۔ ہالے گلا کھنکار کر پاس چلی آئی۔ عمر نے فوراً کال کاٹی، مگ اس کو تھماتے ہوئے اس کے پاس ذرا فاصلے سے بیٹھ گئی، پیر اوپر کر لیے۔ ہالے کا کمرہ اوپری منزل پہ تھا، یہاں کی بیلکنی سے شہر کی روشنیاں دکھتی تھیں۔ تم گالیاں دیتے ہو؟ عمر نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہے پولیس والا ہوں، گالی کے بغیر پولیس والا ایسا ہے جیسے شادی شدہ عورت سفید ساڑی میں۔ عجیب بے تکی بات کی تھی اس نے۔ تم نائسلی بھی بات کر سکتے ہو؟ اس نے ایک اور توجہ پیش کی۔ اب میں ملزم سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نا، جناب بھائی جان میری جان اپنے جرم کو قبول کر لو ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ گالی دوں گا، کان کے نیچے دو دوں گا، فوراً سب بک دے گا، نہ بکا تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ کھوپڑی کھول دوں گا، کان کے نیچے دے دوں گا، دو ہاتھ لگا دوں گا، یہ کیسی زبان ہے؟ سی کلاس کے قیدی بھی تم سے اچھا بولتے ہوں گے۔ اس نے بگڑے تاثرات کے ساتھ تبصرہ کیا۔ جی جی، سی کلاس کے قیدی تو جیل میں بیٹھ کر میلاد پڑھتے ہیں، کل میں بھی جا کر بیٹھوں گا ان کے ساتھ۔ اور یہاں حالے نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے مگ عمر کو تھمایا اور ایک چھوٹی سی بول میں رکھے ڈرائی فروٹس دانا دانا کھانے لگی۔ غالباً کافی کا رنگ ایسا نہیں ہوتا۔ عمر کی آواز پر اس نے گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھا۔ وہ اپنے مگ میں چائے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تمہارے سر میں درد تھا، تمہیں اسی کی ضرورت ہے۔ عمر نے گھونٹ بھرا، اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات دوڑ گئے۔ چائے یقیناً بہت اچھی تھی۔ یہ بہت اچھی ہے، کہاں سے سیکھی؟ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ حالے اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اب دور شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ کہاں کس کونے میں زیادہ بتیاں جلی ہیں۔ سفیر کے لیے سیکھی تھی۔ وہ اپنی رو میں کہے گئی۔ ان کو چائے سے عشق تھا، سارا دن میٹھی چائے پیتے تھے، پھر صبح ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ عمر اسی طرح چائے پیتا رہا، البتہ تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ اسی پل حالے نے گردن موڑی۔ وہ بہت اچھا تھا عمر، بہت اچھا، نرم، خوش اخلاق، سوبر سا۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ اس طرح کے ہو گئے۔ میں جو باتیں ہارون سے بھی نہیں کہتی تھی وہ سفیر سے کہہ دیتی تھی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ وہ اچھا نہیں تھا، وہ مہمان تھا۔ عمر کی آواز پر اس کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وہ ایک عرصے سے اسلام آباد میں رہ رہا تھا۔ وہ کراچی صرف ویکینڈز پہ آتا تھا، کوئی 1 یا 2 دن کے لیے، اور 1 یا 2 دن کے لیے گھر آنے والا فرد مہمان ہی ہوتا ہے۔ مہمان کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ، ڈیسنٹ۔ حالے نے 3 لفظ گنوائے۔ عمر نے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ روح تک تازہ دم ہو گئی، پھر کہنا جاری رکھا۔ بالکل، مہمان ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی مہمان کا کور ہوتا ہے، جس طرح سفیر کا کور تھا۔ لیکن یاد کریں جب وہ گھر میں آ کر رہنے لگا تب کیا ہوا؟ وہ گھر کا فرد بن گیا اور اس کا کور ٹوٹ گیا۔ حالے کھوئی کھوئی سی بولی۔ بالکل، وہ جب تک دور تھا اچھا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی قریب آیا اس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ ایسا ہی تھا حالے، گریس لیس، کانوں کا کچا اور ناقابل اعتبار۔ وہ بول کر خاموش ہوا، پھر اپنا مگ دیکھا، وہ خالی ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی اس کی بیوی کا کپ تو بھرا ہوا تھا نا۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مدد کر دوں اسے ختم کرنے میں؟ وہ بول کر اس کی چائے بھی ہونٹوں سے لگا گیا۔ پہلے وہ بلا اجازت لوگوں کے گھروں اور ورک پلیسز میں گھس جاتا تھا، اور اب وہ بغیر اجازت اپنی بیوی کی چائے کافی پی جاتا تھا۔ آخر اس انسان کا کیا کیا جائے؟ یہ سب کچھ شمس نے کیا ہے۔ میں جانتی ہوں حسن کو تھانے بھیجنا اس کی چال تھی۔ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ کبھی بابا کے برابر نہیں آ سکا، اب وہ حسن کو جھکا کر خود اوپر جانا چاہتا ہے۔ گلٹی پلیجر۔ میں کل صبح یہ مسئلہ بھی فکس کر لوں گا۔ شمس کو روکنا ضروری ہے۔ کیسے؟ اس نے گردن ترچھی کر کے عمر کو دیکھا۔
وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ شمس نے جج صاحب کا قتل نہیں کیا، وہ پرسکون سا بولا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ ہوا وہ سچ تھا، لیکن وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا۔ جج صاحب کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ جانتی ہوں۔ حالے کی آواز بالکل ہلکی تھی۔ میں سب جانتی ہوں۔ اس دن تم جھوٹ کہہ رہے تھے، مجھے پتا تھا۔ عمر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ حالے نے گہری سانس لی۔ دو لوگ ہوتے ہیں عمر جو جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلا مرنے والا انسان، دوسرا خوفزدہ انسان۔ ڈاکٹر خوفزدہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں جسے ہم اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ عمر نے گہری سانس لی اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ بس معصوم لگتی ہیں، ویسے تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ مجھے تو لگا تھا سچ جان کر آپ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اب کہ اس نے حالے کی گود سے ڈرائی فروٹ کی بول اچک لی۔ آپ نمبر سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ اس کے اچانک سوال پر حالے رک گئی۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا، بہت کچھ تھا جس نے تکلیف دی تھی۔ تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے، نہیں؟ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی تھی۔ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کچھ پل کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مجھے نمبرز بہت پسند تھے۔ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ کبھی کوئی دور تھا جب مجھے نمبرز سے عشق تھا۔ میں ہر سبجیکٹ میں پاس ہو جاتی تھی لیکن میتھس میں میرا A+ آتا تھا۔ وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں بندنے لگیں۔ لیکن پھر ہارون کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک نئے اسکول میں داخل ہونا پڑا۔ ہارون کے بلیز عمر نے سر ہلایا۔ وہ مکمل یکسوئی سے سن رہا تھا۔ وہاں کی میتھ ٹیچر بہت سخت تھیں، بہت زیادہ، لیکن مجھے کبھی ان کی سختی بری نہیں لگی۔ مجھے ان کا کسی ایک بچے کو فیوریٹ کرنا برا لگا۔ ٹیچرز کا فیوریٹزم کس طرح بچوں کا دل مار دیتا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان کا فیوریٹ یاسین تھا، محمد یاسین، لیکن وہ ہمیشہ ہر ٹیسٹ میں مجھ سے ایک نمبر پیچھے رہتا تھا۔ ٹیچر نے اس پہ ایکسٹرا توجہ دینی شروع کی لیکن کچھ بھی بدل نہ سکا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر عمر کو دیکھا وہ سن رہا تھا۔ ایک دن ٹیسٹ میں یاسین کے مارکس مجھ سے زیادہ آئے۔ میں شاک تھی، یا پھر شاید مجھے ہمیشہ اس ٹیچر کی نگاہوں میں رہنے کا شوق تھا۔ میں ان کی فیوریٹ بننا چاہتی تھی۔ ہر کوشش، ہر محنت سب کر کے دیکھ لیا لیکن وہ کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہی نہیں تھیں۔ وہ بچوں سے مقابلہ کرتی تھیں۔ بچوں سے مقابلہ کرنے والے ٹیچرز بہت برے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ خیر، اس دن میں یاسین اور اپنا ٹیسٹ پیپر لے کر ٹیچر کے پاس گئی اور ان کو دکھایا کہ میرا سوال ٹھیک تھا اور یاسین کا غلط۔ وہ بھڑک گئیں، ان کو غصہ آ گیا۔ ان کو لگا میں ان پہ الزام لگا رہی ہوں، بے عزتی کر رہی ہوں۔ ٹیچرز کو بچوں کے بے عزتی کرنے اور سوال کرنے کا فرق سمجھنا چاہیے۔ وہ خود کو عقل قل سمجھنے کی بجائے بچوں کو کم عقل سمجھنا چاہیے۔ میں بچی تھی، شاید میرا طریقہ غلط ہو لیکن میں حق پہ تھی۔ میرا جواب درست تھا، پھر میرے نمبرز کیوں کٹے؟ وہ رک گئی، جیسے اب بولنا مزید تکلیف دے رہا ہو، جیسے اب مزید کچھ اور سوچنا یا بولنا نہ چاہتی ہو۔ ٹیچر نے غصے میں سزا کے طور پر میری بریک بند کر دی۔ وہ چلی گئیں، سارے بچے چلے گئے۔ میں اکیلی کلاس میں بیٹھی رہی اور پھر کسی نے کلاس کا دروازہ بند کر دیا۔ یکدم اس کا چہرے کے تاثرات میں خوف شامل ہوا۔ ہاتھ کی مٹھی اضطرابی حالت میں بند کر لی۔ میں بہت روئی، چیخی، چلائی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کلاس روم کی لائٹس باہر سے آن ہوتی تھیں، وہ بھی بند ہو گئیں۔ کوئی باہر کھڑا تھا جس کو میری چیخیں سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد بس گھٹن ہوتی تھی۔ میں بند کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ذرا سی تنگ جگہ میرے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹراما بنتا گیا اور میں ذہنی مریض بن گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا، تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔
بابا نے میرے سیشنز کروائے، ٹریٹمنٹ ہوا اور پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ کیا آپ واقعی ٹھیک ہو گئی تھیں؟ عمر ترکی بترکی بولا تو ہالے رکتی گئی۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس شخص پر اعتبار کر سکتی تھی؟ کیا یہ شخص ایسا تھا جس کو اپنا راز تھما دیا جائے؟ اور پھر اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھ گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوئی تھی عمر۔ اس کے لہجے میں کرب سا تھا۔ میں نے کسی طرح بیماری کو ڈرا دیا اور وہ ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ ختم نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ اس کے حلق میں پھندا سا اٹکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ایک ہی عادت اچھی تھی، وہ جج نہیں کرتا تھا۔ وہ بس بات اگلوا لیتا تھا اور پھر حل ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ حالے نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں بولی ہونے سے ڈرتی تھی۔ اسکول میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہوں۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے کبھی ہارون کو دیکھا کرتے تھے۔ میں ہارون کو روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ وہ جب بلی ہوتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، تب وہ بہت کمزور تھا، بہت ہاربل ہو جاتا تھا۔ میں اس کی گارجین تھی۔ میں حالے تھی۔ میں ہارون نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں بلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا اسکول میں بلی ہونا کس طرح آپ کی شخصیت بگاڑ دیتا ہے، وہ کس طرح ساری عمر کا آسیب بن جاتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو لگتا ہے بچے اپنا بچپن بھول جاتے ہیں، لیکن بچپن کوئی نہیں بھولتا، کوئی یاد رہتا ہے، کبھی یادگار ماضی کی طرح تو کبھی بری تکلیف دہ یادوں کی طرح۔ میں اپنی یادوں میں برا بچپن نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ مسلسل اس کی طرف متوجہ تھا۔ حالے نے گردن کڑا لی۔ میں کھوکھلی بہادر بن گئی۔ میں نے اپنا خوف اندر دبا دیا اور گردن سیدھی کر لی۔ میرے سیشنز ہوتے رہے اور میں وہی کرتی رہی جو ڈاکٹر چاہتا تھا۔ میں بہت اچھی اداکار تھی۔ دو آنسو، جھوٹے ڈرامے اور سنجیدہ اداکاری میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی۔ میں نے اداکاری کی کہ میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ کئی سیشنز اور ورچوئل تھراپیز کے بعد بالآخر میں ایک دبی ہوئی بیماری کے ساتھ آزاد تھی۔ میں بلی ہونے سے بچ گئی۔ میں ہارون کی گارجین رہی۔ میں اسکول کی باسی بچی رہی۔ میں روئی نہیں، جھکی نہیں، کمزور نہیں پڑی۔ زندگی اچھی چلی۔ کبھی دوبارہ ایسا تجربہ نہیں ہوا، لیکن پھر ایک دن مجھے تمہاری گاڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، لہجہ رند گیا، کرب تھا جو ہر جانب پھیل گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر سے دروازہ کھول سکتی ہوں۔ مجھے ویسی ہی گھٹن، ویسی ہی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ دبی ہوئی بیماری قبر کھول کر واپس نکل آئی۔ میں وہاں سے نکل سکتی تھی، لیکن میں نہیں نکل پائی۔ میں اندر سے وہی ڈری سہمی بچی تھی۔ میں بہادر کبھی نہیں تھی۔ میں کھوکھلی بہادر تھی۔ اور پھر میرا سارا وجود کھوکھلا ہو کر ڈھہ گیا۔ اس دن وہ بیماری ایک آسیب کی طرح پھر سے چمٹ گئی۔ میں اب بھی کھوکھلی بہادر ہوں۔ بیماری اب بھی اندر ہے، دور کہیں پڑی سسک رہی ہے، علاج مانگ رہی ہے، لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں اسے پھر دبا دوں گی۔ اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی کلائی پہ خراشوں کے مٹے مٹے نشان دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں معذرتی تاثر ابھرا۔ اس دن کے لیے ایک بار پھر سوری۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، بیلکنی کا دروازہ پار کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پیچھے عمر حیات ایک بار پھر اس دن کو اپنی یاد کا حصہ بنانے لگا۔ تکلیف ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی۔ بیلکنی کے صوفے پر دراز عمر حیات کسی اور دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو اس دن کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا وہ خود کو معاف کرنا چاہتا تھا؟ یہ شاہ تاج کے گھر کی پارٹی والے روز سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ ہارون کچھ کام لے کر عمر کے پاس آیا ہوا تھا۔ اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، لیکن یہ بس چند پلوں کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اوپری منزل سے حالے کی دلدوز چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دیوانہ وار اوپر کی جانب بھاگا۔ اسے گھر کے راستوں کا علم نہیں تھا، وہ بس آوازوں کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کو دیکھتا جاتا، اسے لگ رہا تھا
کہ کچھ برا ہے، کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ حالے تکلیف میں تھی اور ہارون کو اسے تکلیف میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ اوپری منزل کی طرف آیا۔ آوازیں واضح ہوئیں۔ سامنے، بالکل سامنے حالے کا کمرہ تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہارون کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ وجہ وہ چیخیں نہیں تھیں، وجہ وہ منظر تھا، وجہ عمر حیات تھا۔ وہ حالے کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یکدم ہارون جیسے ہوش میں آیا۔ عمر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ ہارون کے اپنے نزدیک پہنچنے سے پہلے اٹھا اور برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچ کر اس کی گردن دبوچ کر دیوار سے لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کو کھلاؤں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس دبا دبا غرا رہا تھا۔ ہارون نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا۔ وہ بغیر لڑکھڑائے پیچھے کو ہوا۔ ہارون شاہد کو اپنی جان حالے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو خدا کی قسم تمہاری لاش کتوں کو بھی نصیب نہ ہوگی۔ وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ عمر نے ایک دو لمحہ اسے سخت آنکھوں سے دیکھا۔ ہارون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میں اس کی بیماری چیک کر رہا ہوں، تم دخل مت دو۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کمرے کے دروازے کو دھڑا دھڑ بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ عمر کو الزام دے رہی تھی، ہارون کو پکار رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر واقعات مکس اپ کر رہی تھی۔ یہ کیسا طریقہ ہے کسی کی بیماری معلوم کرنے کا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ مر جائے گی۔ ہارون دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا۔ کلاسٹروفوبیا چاہے آخری سٹیج پر پہنچ جائے، بندہ مرے گا نہیں۔ ہارون کے قدم نہیں تھمے۔ اگر تم نے اس وقت دروازہ کھول دیا تو تمہاری دوستی پہ ایک بار پھر لعنت ہو۔ تم ایک بار پھر اس کا نقصان کر رہے ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اب کے اس کے قدم تھمے۔ آنکھیں زخم زخم ہوئیں۔ دل کو جیسے کسی نے آرے سے چیر دیا ہو، وہ وہیں کھڑا رہا، ساکت جامد۔ عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا۔ پس منظر میں حالے کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ان کی تکلیف سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم یوں سمجھو کہ میں تھرمامیٹر لگا کر ان کا بخار چیک کر رہا ہوں۔ مجھے علاج چاہیے۔ یہ بیماری ان کو ہانٹ نہیں کر سکتی، میں کرنے نہیں دوں گا۔ مجھے بخار چیک کرنے دو تاکہ مجھے علاج کرانے میں آسانی ہو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہارون بار بار اضطرابی کیفیت میں اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول بند کر رہا تھا۔ عمر آنکھیں موندے دروازے سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا۔ ہر آہ، ہر بکا کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ یکدم ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ خاموشی سی خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ تھک چکی تھی یا شاید گلا بیٹھ گیا تھا۔ عمر خاموشی سے اٹھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ اداکار عمر تھا۔ ہارون اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ پریشان تھا، گلٹی تھا اور اداکار نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، وہ آگے آیا۔ حالے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرہ رویا رویا تھا، لیکن اس کی کلائیاں بری طرح زخمی تھیں۔ اس نے نوچ نوچ کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ عمر نیچے بیٹھ گیا، اس کے پاس، گھٹنوں کے بل۔ وہ بار بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور اس بار یہ اداکاری نہیں تھی۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ایک آنسو لڑھک کر گال پہ پھسل گیا۔ میں نے پھر سے واقعات مکس اپ کر لیے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ آلے نے اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو نہیں دیکھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور ہارون جانتا تھا جب جب یہ آدمی آ جاتا ہے، حالے اس کو نہیں دیکھتی۔ ادھوری محبت ایک بار پھر سوئے سوئے ڈنک مارنے لگی۔ میں نے پھر تمہیں الزام دیا نا؟ وہ بس آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کی کلائی دیکھ رہا تھا، پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہارون کا اپنا آپ غیر اضافی لگا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی عمر، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں پتہ نہیں کیوں، کیسے میں بس واقعات مکس اپ کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سوری۔ وہ اب رو پڑی تھی، گلٹ سے، دکھ سے یا شاید بے بسی سے۔ وہ عمر پر الزام لگانے کے لیے معافی مانگ رہی تھی اور وہ معاف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں، لیکن جو کچھ تھا وہ ٹوٹا ہوا رہتا۔
ہمیشہ۔ اور وہ ہارون کا دل تھا۔ وہ پلٹ گیا، خاموشی سے، وقار سے۔ اسے اس طرح پلٹنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی خوشی کو حالے کی خوشی پر ترجیح دیتا منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے ان دونوں کی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ ایک میں الزام دینے کا گلٹ تھا اور دوسری میں چاہتے ہوئے بھی الزام قبول نہ کر پانے کا گلٹ تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں۔ نیو یارک کی شامیں اکثر نوجوانوں کے لیے رنگین ہوا کرتی ہیں۔ صاف ستھری روشنیوں سے جگمگ کرتی سڑک پر اس وقت یاقوت مرزا کی گاڑی بڑے کروفر سے اپنے ٹائر رکھتی جا رہی تھی۔ سیاہ فام امریکی ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یاقوت پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے تک۔ کچھ منٹ قبل ہی وہ اس لڑکی کو اس کے فلیٹ کے باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آج پھر سے ایک بھرپور شام گزار کر واپس آ رہا تھا۔ نیلی سلک شرٹ کے نیچے سفید اور نیلی دھاری دار پینٹ، سلیقے سے جمے بال محصور کن خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ اپنی تیاری سے یہ ثبوت دے رہا تھا کہ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ چند دنوں سے وہ جس ہوم سکنس کا شکار تھا وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب وہ اور اس کی عیاشیاں جوبن پر تھیں۔ اس کی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک شان سے باہر آیا۔ لابی کے باہر راہداریاں عبور کرتا وہ بالآخر ایک کمرے کے باہر آ کر رکا۔ کی کارڈ سے دروازہ کھولا، اندر آیا، لیکن اگلے پل ہی ناک پہ لگنے والے ایک مکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرا۔ ابھی وہ سیدھا ہوتا کہ اس کو اپنے پیٹ پہ زوردار لات پڑی۔ وہ درد سے دوہرا ہونے لگا۔ اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، اپنا چہرہ اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کی جو بغیر آواز کیے بس اسے مارے جا رہا تھا۔ لیکن جوں ہی وہ ذرا سا اوپر کو ہوا، اس کے چہرے پر بھاری بوٹ کی زوردار ضرب لگی۔ یاقوت کو لگا اب وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کی بصارت دھندلی ہونے لگی۔ مقابل بس اسے مارے گیا۔ کبھی وہ اس کے سینے پہ لات مارتا تو کبھی اس کے چہرے پر اپنا بوٹ۔ یاقوت کراہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن جو ہی وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، وہ پھر سے ایسا کاری وار کرتا کہ یاقوت کی روح تک بلبلا جاتی۔ کہا تھا نا میری بہن سے دور رہو۔ یہ آواز یاقوت اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچانتا تھا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ نوح مرزا نے اسے آ لیا تھا۔ وہ بس ساکت اس ٹھنڈے فرش پر پڑا رہا۔ ساری حسیات ختم ہو گئیں، ہر درد مٹ گیا، موت کا خوف غالب آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا یاقوت میری بہن سے دور رہو، وہ سرد آواز میں کہتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ جینز کے اوپر سیاہ ہوڈ سر پہ گرائے، چہرے پہ ماسک اور اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے۔ یاقوت کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، ماتھے پہ جامنی نشان بن گیا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث پوری کی پوری پھیل گئیں۔ ڈیڈ، ڈیڈ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے جا رہا تھا، آنکھیں خوف زدہ، چہرہ زخمی۔ نو اب اپنی جیب سے ایک پتلی رسی نکال رہا تھا۔ یاقوت کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ یہاں کی سیکیورٹی، یہاں کا سسٹم، یہ پاکستان نہیں ہے۔ تو اب دیوار سے جا لگا۔ نو سرد برف آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھا۔ ایک لات اس کے سینے میں ماری، وہ درد سے دوہرا ہوا، اب کہ وہ برق رفتاری سے اس کی گردن میں رسی ڈال چکا تھا۔ اس ہوٹل کا سیکیورٹی، اس کا سسٹم، یہ سب نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی آواز میں کوئی زہر تھا۔ یاقوت کا سارا جسم سبز پڑتا جا رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے؟ میں تمہارے باپ کا کتا ہوں۔ میں نے خود کھڑے ہو کر اس ہوٹل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا ہے، بلکہ تمہارے باپ کا ہر ہوٹل میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، میرے اپروو ہوئے نقشوں پر بنا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے پھندا تنگ کیا۔ تم مجھے اس سیکیورٹی سے ڈراؤ گے؟ وہ سیکیورٹی جس کے ہاتھ میں ہتھیار کون سے ہوں گے یہ بھی میں نے طے کیا تھا۔ اب کہ اس نے پھندا مزید کسا، یاقوت بری طرح کھانسنے لگا، خود کو چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ تم نے کیا کہا؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ویسا کمزور قانون نہیں ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ اگر اس مضبوط قانون کو تمہاری لاش ہی نہ ملے تو؟ یاقوت کی آنکھیں باہر کو ابھلنے لگیں، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ہوٹل کے کچن لے جاؤں گا اور لوگوں کو ہاٹ ڈاگ کی جگہ تمہارا گوشت کھانے کو ملے گا۔ اتنا، بس اتنا آسان ہے میرے لیے ایک قتل۔ اس کی آواز صفاک تھی، وہاں کوئی رحم نہیں تھا۔ نوح نے اس کی پیٹھ پہ گھٹنے سے ضرب ماری۔ یاقوت کی روح تک کو تکلیف ہوئی، اسے لگا یہ موت ہے۔ وہ مر رہا تھا اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھندا ہر لمحہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، سانس اکھڑ رہا تھا۔ "مم، میرے پاس اس ایونٹ کی تصاویر ہیں"، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ "میرے پاس نرمین تصاویر ہیں"۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ آخری کوشش کر رہا تھا۔ نور بغیر کسی تاثر کے پھندا کستا گیا۔ "اگر تم تم نے مجھے مار دیا تو ساری تصاویر، سب سب کچھ ایک پورن سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا"۔ پھندا سست ہو گیا، یاقوت بے دم ہو کر نیچے گر گیا۔ نور بے یقینی اور اذیت سے پیچھے ہٹا۔ یاقوت بری طرح کھانس رہا تھا، فرش پہ پڑا کراہ رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ نو اپنی جیکٹ سے پستول نکالتے ہوئے ایک بار پھر اس پہ جھپٹا۔ "بتاؤ، کس کے پاس ہیں وہ تصاویر"؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ غرایا۔ یاقوت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی جواب دے پاتا، لیکن موت کا خوف سب کروا لیتا ہے۔ "قیس، نبیل، سائم، سب سب کے پاس ہے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ لوگ اسے اپلوڈ کر دیں گے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ تم مجھے مارنا افورڈ نہیں کر سکتے"۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، نوح کا گن تانے ہوئے ہاتھ کپ کپایا۔ یہ کیسا عذاب تھا، یا خدایا یہ کیسا عذاب تھا! اس کی آنکھ کے ایک کونے سے آنسو بہہ نکلا، پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اور لات اس کے چہرے پر دے ماری۔ یاقوت کا سر ڈھلکا اور اگلے ہی لمحے وہ بے سدھ ہو کر فرش پر گر گیا، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ نو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مکمل ہار چکا تھا۔ پھر وہ تیش سے اٹھا، اس کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں سے دبائی نفرت اب لاوے کی طرح پھٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے منہ پر پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ دے مارا۔ وہ جو بے ہوش تھا اب کہ اس کی آنکھیں واہ ہونے لگیں۔ "تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے سب پتا تھا، میں سب کچھ جانتا تھا"۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ "میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں کمزور تھا، میں بزدل تھا، میں نے اپنے باپ کی معذوری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ تمہارے باپ کو عطا کردہ تھی"۔ یاقوت کے سینے پہ ٹھوکر مارتا تو کبھی ٹانگوں پہ، اس پہ ایک جنون سوار تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چہرہ سرخ تھا۔ یاقوت بس ادھ مردہ سا ہوا مار کھائے جا رہا تھا۔ "میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ تمہارے باپ نے ان دونوں کو مار ڈالا، جب وہ کسی کام کے نہ رہے تو مار ڈالا"۔ وہ زخمی آنکھوں سے بلند آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ کتنے سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ ابا نے کہا ماں کو بچا لینا، اماں نے کہا میری نیرو کو بچا لینا۔ میں نے تمہارے باپ کی غلامی اپنی بہن کے لیے منظور کی۔ مجھے میری بہن عزیز تھی، وہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی تھی، میرا واحد خاندان تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا لیکن اس کی بلند آواز ویسی ہی رہی، زخمی، بے بس۔ "میں اگر نیرو کو لے کر بھاگ جاتا تو تمہارا باپ مجھے ڈھونڈ کر مار دیتا، لیکن اگر میں کتا بن کر تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا تو میری بہن بھی محفوظ رہتی۔ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، میں نے غلامی چن لی اپنی بہن کی خاطر۔ تمہارا کتا بن کر رہا لیکن میری بہن پھر بھی محفوظ نہیں رہی"۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا تھا، تبھی گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھ گیا۔ یاقوت کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ اب کے ابھی مر جائے گا۔ "خدا تمہیں غارت کرے یاقوت، خدا تمہیں برباد کرے، خدا تمہاری نسل برباد کرے"۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار مار کر بددعائیں دے رہا تھا۔ "خدا تمہیں موت دے، خدا تمہیں عذاب دے، خدا غارت کرے تمہیں"۔ دور کہیں مکافات عمل نے سر اٹھا کر نوح کی بربادی دیکھی تھی۔
دوسروں کی بیٹیوں کی عزت پہ کاروبار کرنے والوں کی اپنی عزتیں پھر محفوظ نہیں رہتی۔ آج وقت نے اپنے سیاہ پنوں پر ایک اور بربادی لکھی تھی۔ عمر کے بنگلے پہ اتری صبح کافی مصروف تھی۔ آلے سلطان آج از خود کچن میں کھڑی اپنے بھائی کے لیے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ عمر کو کہیں جانا تھا، اس کا سارا سامان اپنے کمرے میں رکھا تھا اور حسن کمرے کی چٹکنی لگا کر سویا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے ہی کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ناشتہ کرنے چلا آیا۔ آلے نے ڈھیلے نارنجی کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ شانوں سے کام کروا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کا بنا پراٹھا دیکھ کر ہالے جان گئی کہ عمر کے اندازے درست تھے۔ اسی وقت حسن بھی نکھرا نکھرا سا دھلے دھلائے منہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ عمر میں اس کے گرد رکھی کرسی پر بے نیاز بیٹھا تھا۔ عمر، بات سننا ذرا۔ ہالے نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ایک بے نیاز نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آلے نے تھوک نکلا، وہ شانوں کو پراٹھے بنانے نہیں آ رہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر تم کشمیری پراٹھے بنا دیتے تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں عمر حیات، میں ایس پی عمر حیات گھر میں بیٹھ کر پراٹھے بناؤں گا؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ سسپینڈڈ اے ایس پی۔ ہالے نے آہستگی سے جملہ مکمل کیا تو عمر کے مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ حسن اس کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ ہالے کو اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ والی نظروں سے دیکھا پھر اٹھ کر چولہے کی طرف چلا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اب اے ایس پی صاحب پراٹھے بنائیں گے۔ شانوں نے پانی لا کر حسن کے سامنے رکھا۔ حسب توقع اس نے ناک بھویں چڑھا لی۔ کیا آپ جانتی نہیں ہم کس خاندان سے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے شانوں کو مخاطب کیا۔ ہم سلطان ہیں اور اپنی بہن بیٹی کے گھر کا پانی ہم پر حرام ہے۔ جاؤ جوس لے کر آؤ۔ ہالے اس کی اداکاری پہ ہنس دی۔ عمر کے پیڑے کو بیلتے ہاتھ کی نسیں ابھرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 پراٹھے اور آملیٹ لیے کچن میں آیا۔ پلیٹ حسن کے آگے پٹاخ کی آواز کے ساتھ رکھی۔ حسن نے ندیدوں کی طرح پلیٹ اپنے آگے سرکا لی۔ ویسے بہن کے گھر کا نمک بھی حرام ہوتا ہے، عمر نے حسن کو دیکھ کر کہا۔ ہالے نے اسے تادیبی نظروں سے گھورا لیکن وہ جیسے زبان کی کھجلی کے آگے بے بس تھا۔ حسن کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے، لیکن بس ایک ہی لمحہ۔ اگلے پل اس نے آرام سے اپنا نوالا چبایا، پھر عمر کو دیکھا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں گا؟ اگلی بار میرے لیے بغیر نمک کے سالن نکالنا، میں اپنے نمک کا پاٹ گھر سے لے کر آؤں گا۔ ہالے نے گردن نیچی کر کے مسکراہٹ دبائی۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ یہ میراج سلطان کا بیٹا ہے، انہی کی طرح حاضر جواب اور انہی کی طرح کڑوا کریلا۔ تمہاری اماں کا فون آیا تھا صبح، سامان باندھو اور روانہ ہو جاؤ، بہت ہو گیا تمہارا۔ عمر کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھا۔ حسن نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر ہالے کو۔ وہیں اپنے شوہر کی اتنی تعریف کرتی ہو، ایسا کچھ خاص بھی نہیں تھا ناشتہ، وہی عام سا ذائقہ۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے آرام سے بولا۔ عمر کو جیسے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہی آ گیا۔ صحیح کہتے ہو، ہالے نے تائید کی۔ ایسا کچھ خاص بھی نہیں ان پراٹھوں میں، عام ہی تھے، خواہ کے کشمیری پراٹھے ہوں۔ اور یہاں عمر حیات کو ایک بہت بڑا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کشمیری پراٹھے میں 2 بل زیادہ آتے ہیں۔ وہ مارے شوق صدمے کے بس یہی کہہ سکا۔ اسی وقت دروازے سے لیل آتی دکھائی دی۔ وہ تینوں خاموش ہو رہے۔ حسن نے گردن اونچی کر کے اس کو دیکھنا چاہا۔ عمر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہالے اٹھ کر لیل سے ملی۔ اس نے گھٹنوں تک آتی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ گردن کو چھوتے بال چھوٹی پونی میں بند تھے۔ وہ جن کو لگتا ہے کہ سانولا رنگ خوبصورت نہیں ہوتا، ان کو چاہیے تھا کہ ایک بار لیل کو دیکھیں۔ حسن یک ٹک اس کو دیکھتا رہا۔ عمر بار بار نامحسوس انداز میں اس کے سامنے جاتا تاکہ وہ لیل کو دیکھ نہ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں لاؤنج میں رکھے نیلے صوفوں پر جم کر بیٹھے تھے۔ ہالے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، لیل لمبے صوفے پر اور حسن اسی صوفے پر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ وہ حسن کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ چہرہ ہتیلی پر گرائے محو سا اس کو سن رہا تھا۔
وہ تیار ہو کر نیچے اتر آیا، لاؤنج کے دہانے پر کھڑا۔ اب وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ سیاہ کف والی شرٹ کے نیچے نیلی جینز پہنے، بالوں کو جلد سے جمائے، آستینوں کو فولڈ کیے، وہ کافی وجی لگ رہا تھا۔ آلے نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر بے اختیار چند لمحہ وہ اس کو دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا۔ 4 لوگوں کے درمیان مجھے ایسے نہ دیکھا کریں، میں شرماتا بھی ہوں۔ اس کی آواز پہ وہ جھینپ گئی۔ میں تمہیں نہیں، دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ کل ہی توڑوا دوں گا اسے۔ بھلا اس میں ایسا کیا ہے جو آپ میرا حسن چھوڑ اسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ خفا ہوا۔ آلے کو اس پہ سخت تپ چڑھی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا نارمل کپل بن کر رہے، لیکن یہ کچھ زیادہ نارمل تھا۔ اب کہ عمر کی نظر حسن پہ پڑی، وہ ان سب سے بے نیاز، کسی فدا ہوئے عاشق کی طرح لیل کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کلستا ہوا آگے آیا، ان دونوں کے درمیان صوفے پر بیٹھ گیا۔ آلے اور لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی بات میں مگن تھی۔ لیل کو اپنے لیے جولری لینی تھی، اور جب بات ہیروں کی ہو تو عورتوں کے لیے باقی سب غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ تم سے 12 سال بڑی ہے وہ، انسان بن جاؤ۔ وہ اس کے پاس جھکا۔ محبت عمریں کہاں دیکھتی ہے، وہ کھویا کھویا سا بولا۔ وہ آگے کو ہوا اور پھر اسی طرح چہرہ ہتیلی پہ گرائے لیل کو دیکھے گیا۔ 15 منٹ کے اندر تمہیں محبت بھی ہو گئی؟ عمر نے دانت کچکچائے۔ ہوں 18 منٹ 10 سیکنڈ اسے یہاں آئے ہوئے اتنا وقت ہوا ہے، اور اس وقت میں اس نے 8 بار میرا نام لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا میں سب سے پیارا نام میرا ہے۔ وہ دونوں ہلکی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو تم اپنی عمر کی کوئی لڑکی دیکھو۔ میں نے اپنے دل کی ملکہ ڈھونڈ لی ہے، اب تمہارے مشورے بیکار ہیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، سنجیدگی سے عمر کو دیکھا، پھر آواز مزید آہستہ کر لی۔ میں اس دنیا کا سب سے بڑا ریسسٹ ہوں، لیکن دیکھو میں اس کو اسی رنگ کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ اس کی محبت نے چند منٹ میں مجھے اتنا بدل دیا ہے، سوچو آگے کیا ہوگا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ عمر کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، بیچ کھائے گی تمہیں۔ وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے بکنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت لیل اٹھی، عمر اور حالے اس کے ساتھ اٹھے۔ الفا، میں تمہاری زوجہ کو کچھ وقت کے لیے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ عمر نے اوکے شور کہہ کر اجازت دی۔ حالے اوپر تیار ہونے کے لیے جانے لگی، لیل اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ دفتن وہ رکی، گردن ڈھلکائے خود کو دیکھتے حسن کو دیکھا، پھر عمر کو۔ 2 قدم آگے بڑھی، حسن کے بالکل قریب آ کر رکی۔ تم بہت کیوٹ ہو، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا حسن۔ اس کے بال ہلکے سے بگاڑے، پھر آگے بڑھ گئی۔ حسن پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ پہلا بریک اپ مبارک ہو۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے آگے بڑھ گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، حسن نے اسے پیچھے سے پکارا۔ 16 سال کی عمر میں میری 25 منٹ کی محبت مجھ سے بچھڑ گئی۔ یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ عمر نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم اس دکھ کی گھڑی میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، صدمے سے مر بھی سکتا ہوں میں، رکو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ دیکھو مجھے انزائٹی اٹیک ہو رہا ہے، دیکھو میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پوچھ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا حسن گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اگر حالے اس کو دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ اس کی ہر دوست کے گھر سے جانے کے بعد یہی کرتا تھا۔ دیکھو اگر تم نے مجھے اس درد میں نہیں سنبھالا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا۔ اس کی آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ عمر ایک پل کو رکا، گاڑی کے شیشے کے پار سے اس کو دیکھا، پھر شیشہ نیچے کیا۔ میری شرٹ اتار کر مرنا، اگر اس پر کوئی خون کا داغ لگا تو تمہارے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ عمر نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی۔ پیچھے حسن اپنی 25 منٹ کی محبت کے غم میں کھڑا رہ گیا۔